अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदीद। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में फिर मुल्क में एक साथ इंतखाबात करने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई और इस दौरान हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का फ़ैसला अपनी जगह पर कायम है और अगर सियासी जमातें मुल्क में एक दिन इंतखाबात की तारीख़ पर मुत्तफ़िक नहीं होती तो फिर उस फ़ैसले पर अमल दरामद होगा। लेकिन क्या देखना ये है कि जिस वक्त के हालात हैं वो इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि इंतखाबात हो पाएंगे कि नहीं। आज के दिन में समाअत के दौरान हमने देखा है कि सियासी जमातों की जानिब से फ़ारूक अचनायक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी अदालत में मौजूद थे और एक बार अदालत से फिर कहा गया कि बेहतर ये होगा कि इस मामले को सियासी जमातों को निपटाना दिया जाए और किसी किस्म का कोई एक तरह से हुक्म जारी ना किया जाए। लेकिन आज जहाँ हुकूमत वक्त पहले कुछ दो वजूहात बयान कर रही थी कि गोया ख़जाना खाली है, पैसे नहीं हैं, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरी ये कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग चल रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे मसरूफ़ हैं, लिहाजा इलेक्शन ड्यूटी के लिए वो असर नहीं है। लेकिन आज कुछ और चीज़ें भी ऐड अप हुई हैं जिसमें कहा यह गया कि मुल्क में कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सर्कुलर डेट की बात की गई कि उसमें इजाफा हो चुका है, साथ में सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र किया गया है। फिर ये भी कहा गया कि अगर असम्बलियाँ तहलील करनी भी हैं तो उससे पहले बजट की मंजूरी, ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी और बिलखसूस जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं उनका मंजूर होना बड़ा पार्लियामान से ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ पाएंगी। देखना ये है कि इस मामले को अब किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि 14 मई का दिन अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है और उसमें एक कम बेश 1-1.5 हफ़्ता बाकी रह गया है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक हुए भारत में। इस इजलास में पाकिस्तान की शिरकत को लेके मुल्क के अंदर कुछ जगहों पे तो इसे अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन कुछ जमात इसको तनकीद का निशाना भी बना रही हैं। ये फ़ैसला कितना दुरुस्त था भारत जा के इस इजलास में शरीक होने का। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अमीर अब्बास साहब। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया और कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर में हमें असद रहीम ख़ान साहब भी सीनियर लॉयर हैं और कानून पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, इनफैक्ट आज की समाअत आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, देखा होगा आपने, लग रहा है कि अब कोई रास्ता बन रहा है या मामला अब लगता है कि बंद गली में चले गए हैं और कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अगरचे आज भी सियासी जमातों ने कहा कि कुछ वक्त चाहिए हमें मुज़ाकरात करेंगे, रास्ता निकल आएगा, बट बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू से लग रहा था कि नहीं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए कह तो दिया गया है लेकिन दोनों तरफ से कोई ऐसे कोई इंडिकेटर्स नहीं आ रहे कि जिससे लगे कि कोई किसी एक तारीख पे इत्तफाक होने जा रहा है। देखिए, चूँकि अभी सुप्रीम कोर्ट का मुनासिब ऑर्डर आना है तो मुझे तो ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस भी यही कह रहे थे। अच्छा। जो दोनों सियासी जमातों ने कही कि रास्ता बनाना चाहिए, क्योंकि फंस सारे गए। चीफ जस्टिस के सामने PMLN के लीडर ख्वाजा साद रफ़ीक ने वो जो जलसों में बात होती थी पहली दफ़ा उनके रूबरू कही कि हमें 2017 से नाइंसाफ़ी मिल रही है इस कोर्ट से। उस पर बरहमी का इजहार नहीं हुआ और ख़ास तौर पे 2 जजेस जो साथ बैठे थे, अगर आप और हम तज्जिया करें तो वो फ़िक्रा पूरा होने से पहले अगला सवाल पूछ लेते थे। उन्होंने कमाल पेशेंस का मुजाहरा किया और पिछली 2-3 समातों से हम ये देखते आ रहे हैं और ये डिस्कस भी हो रही है चीज़ कि जी ये बड़ा कमाल सब्र का मुजाहरा है, क्योंकि ये उनमें वो शामिल भी हैं बहुत सारे फ़ैसलों में। कुछ तो बिल्कुल और फिर अब मतलब मैं 2017 से मैं कुछ कह रहा हूँ, बाकी तो हैं ही उनके फ़ैसले, कोई शक ही नहीं है इसमें। इसी बुनियाद पे तो कोर्ट के अंदर डिवाइड आया और फिर पब्लिक में आ गया। तो ये बड़ा ही बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तान की कि हमारी अदलिया भी उस जवाबदेही में आ गई। वो कह रहे थे बेशक कि हमें इंसाफ की वजह से हम गुस्सा नहीं कर रहे वरना नाइंसाफ़ी हो जाए। गुस्सा कोर्ट के अंदर बेशुमार दफ़ा हमने देखा। मैंने तो काजी फायदी साहब वाले केस में भी जजेस का गुस्सा उनकी फैमिली पे भी देखा है, उनके ऊपर भी देखा है। लिहाजा वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि हम सुओ मोटो छोड़ चुके हैं। चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है, जब मर्जी ले लें। उस केस में कह रहे हैं जिसमें खुद सुओ मोटो है, एक नहीं कई 3-4 हैं। डोगर साहब के केस से चला था वो सुओ मोटो। फिर 63A पे भी उन्होंने वजाहत एक किस्म की कि हमने अटॉर्नी जनरल को बता दिया कि हम लगा रहे हैं। देखें ना, फिर वो भी अगर वही बात आएगी कि एक तरफ ला पास हो चुका है, दूसरी तरफ उसको स्टे दे दिया गया है, तो लोगों को समझ आ रही है कि अगर आपको कोई रिव्यू करना है तो ये बातें आपके जजेस कह रहे हैं, बार एसोसिएशंस कह रही थी,
آپ مناسب وقت کا کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی طے ہو جائے کہ سپریم کورٹ کا ایک بالکل کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کے آپ اختیارات کم نہیں کر سکتے 55(4) کے تحت جو شیڈول ہے، لیکن دیکھیں نا چیف جسٹس کے اختیارات ریگولیٹ ہونے کے لیے یہ لا پاس ہوا. بہت آگے میں چلا گیا ہوں آپ کے سوال سے. لیکن اگین وہ بات تو اس پہ بھی رانا صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اس میں آئین میں ترمیم ضروری ہے یا اگین ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو اس طرح کی تبدیلی؟ دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ اگر ان کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے 17 ججز 1997 میں نواز شریف نے ایکٹ کے تحت بنائے تھے، ججز بنائے تھے، تو رولز تو ضیاء الحق کے بنائے ہوئے ہیں 1980 کے، جس کے تحت یہ سارا ریگولیشن چل رہا ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے آئین ہوگا، قانون ہے اور پھر رولز ہیں. اگر پارلیمنٹ ایکٹ بناتی ہے، میری تو ہمبل یہی سبمیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رولز کے اوپر ہوتا ہے لا، وہ وقت نہیں دیکھا جاتا. جیسے 62(1)(f) پہ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں بنائی، لہذا تا حیات نااہل، تو رستہ تو وہاں پہ بھی دیا گیا کہ آپ قانون بنائیں. وہ شاہد خاقان عباسی کچھ دفعہ کہہ چکے ہیں، کچھ دفعہ بتائیں گے آگے چل کے، ان کو بھی بولنا پڑے گا کہ ان کو کیا کہا گیا تھا نیب کو چھیڑنے پہ اور 62(1)(f) کے چھیڑنے پہ. چیزیں آ رہی ہیں. میرا خیال ہے ابھی نواز شریف کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا ہے آپ کا اور ہمارے پروگرام شروع ہونے پہ، انہوں نے ندیم ملک صاحب کا وہ ویڈیو لگا کے اور پوچھا ہے کہ جواب کیوں نہیں دیتے بھائی، وہ جو جنرل فیض حمید اس کے گھر گئے، پھر فلانے کے پاس گئے، وہ جو انہوں نے کہا یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا. تو وہ بھی اب کھل کے آئے ہیں کہ بھائی جواب دیں مجھے. لیکن جواب تو ملنا چاہیے، لیکن اگین اس جواب لینے کے لیے انیشیٹو نون لیگ خود بھی تو لے سکتی ہے. میرا خیال اب شروع ہو گیا یقیناً. لیکن میرے پاس آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ اب کیا لگ رہا ہے، آج بھی اگرچہ کوئی دیکھا جائے تو مذاکرات کے 3 ادوار سیاسی جماعتوں میں ہوئے لیکن رزلٹ تو کوئی نہیں نکلا. اور آج بھی جب گئے فاروق نائک صاحب، خواجہ شاد رفیق یا شامد قریشی صاحب، وہاں کی گفتگو سی کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ عدالت نے ایک ریسٹرینٹ شو کیا. تو کیا کہیں گے، اب 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ معاملہ اب سیاسی جماعتیں خود نمٹائیں اور اب سپریم کورٹ آخری حد تک انتظار کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کا فیصلہ ہو چکا ہے، کچھ اس طرح کا ذہن دے رہے ہیں اپنا ججز ہمارے؟ بہت شکریہ شیراز صاحب. عدالتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے وہ عموماً ایسے فیصلے نہیں دیتی جو فیصلے وہ نافذ نہ کروا سکیں یا جن فیصلوں کی عملداری ممکن نہ ہو، کیونکہ عدالتیں اپنا وقار اپنا بھرم خراب کر بیٹھتی ہیں اگر ان کے فیصلوں کی بے توقیری ہونا شروع ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا تو سپریم کورٹ میں یہ حکمت ہونی چاہیے تھی کہ کیا ریاست ہمارے فیصلے کے خلاف اگر کھڑی ہو جاتی ہے، جو کہ نظر آ رہا، یعنی یہ اس کے لیے تو کسی سیاست میں پی ایچ ڈی کی یا صحافت میں پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں تھی یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ حکومت اور اس حکومت کے جو کرم فرمائے وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. وٹ میں کم سو، آسمان زمین پر ہی کیوں نہ گر جائے، الیکشن نہیں ہونے. انہوں نے نیت کر لی تھی، تہیہ کیا ہوا تھا. اس تہیے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہیلے بہانے بنائے. کبھی کہا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، کبھی کہا کہ پیسے نہیں ہے، کبھی کہا 4-3 ہو گیا، کبھی کہا 5-7 ہو گیا، کبھی کچھ. الیکشن نہیں کروانے تھے. اب سپریم کورٹ کے ججوں کی اتنی حکمت تو ہونی چاہیے تھی کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ ہمیں پھر نافذ کرنا ہوگا، اس پہ عمل کروانا ہوگا. اور اگر ہم نہ کروا سکیں تو ہم ریٹریٹ کیسے کریں گے، واپس کیسے ہٹیں گے. 15 اپریل کو 90 دن پورے ہو گئے. آج ہے 5 مئی. 15 اپریل کے بعد سے لے کے آج تک شیرازی صاحب ان 20-21 دنوں میں روز آئین کی وائلیشن ہوئی ہے. ہر گزرتا دن کانسٹیٹیوشنل وائلیشن میں ہم نے گزارا ہے. اور سپریم کورٹ جو اپنے فیصلے پر عمل کروا سکتی تھی وہ عمل نہیں کروا رہی. تو وہ جو اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا نا کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں آئین کی پاسداری میں، لیکن سپریم کورٹ کو اس کیس میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا اگر وہ اپنی ریٹ کو نافذ نہیں کر سکتی تھی، اگر اس کے پاس قوت نافذہ نہیں تھی. کم از کم آئین اور سپریم کورٹ کا جو بھرم تھا، جو ہوا تھا، جو ڈر تھا، جو روپ تھا، یہ سپریم کورٹ ہوتی ہے، یہ مائی باپ ہوتی ہے، یہ بہت طاقتور ہوتی ہے، وہ تو پاش نہ ہوتا نا، وہ تو تار نہ ہوتا نا. حکومت نے قومی اسمبلی کے فلور پہ، سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کو ایسے گھسیٹا ہے جیسے ریشم کے کپڑے کو آپ کانٹوں پر گھسیٹتے ہیں. یہاں تک کہا کہ ان ججوں کو یہاں بلاؤ، یہاں بلا کے ان کا محاسبہ کرتے ہیں، یہاں بلا کے ان کی کھچائی کرتے ہیں. یہاں تک باتیں چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنی قوت نافذہ کا استعمال نہیں کیا. ان کو بار بار موقع ملتا رہا سپریم کورٹ کو کہ اپنے کیس کو واپس لے لیتے. نہیں کر سکتے تھے تو واپس لے لیتے.
لیکن نہ کہا صحیح، نہیں صحیح۔ واپس نہیں لیں گے، ہر دفعہ کہا کہ یہ حتمی فیصلہ یہی فیصلہ رہے گا اور 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، کروانے الیکشن اب۔ اسد کیا کہیں گے اب؟ اگرچہ عدالت یہ کہہ تو ضرور رہی ہے کہ 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے، لیکن الیکشن کمیشن خود ریویو پٹیشن میں چلا گیا، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ ساتھ میں ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ جمع ہوئی ہے عدالت میں، اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے کچھ چیزیں آگے نہیں بڑھ پائیں۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کو ہم کتنا سنجیدہ لیں جو اس وقت سپریم کورٹ کی جانب سے آئی ہے کہ 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو پائے گا؟ اگر نہیں ہوگا تو اس کے کانسیکوینسز پھر کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ شرازی صاحب، اور بہتر تو نہیں قانون جانتا، لیکن بطور ایک بہت ہی ادنا سا وکیل اس میں کوئی شک نہیں کہ عدالت عظمیٰ کا ایک آرڈر ہے اور وہ فیلڈ میں ہے، اور وہ آئین کی روشنی کے مطابق بھی ہے، اور جو فی الحال الیکشن کمیشن آف پاکستان اور باقی ریاستی اداروں نے جو وجوہات بیان کیے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ جب مالی وسائل کی بات کرتے ہیں تو فائنانس ڈویژن کی تمام ریاستی مشینری نے وہ اخراجات اور فنڈز کا جو پورا ایک تناظر ہے وہ عدالت کے سامنے رکھ دیا، اور عدالت نے یہی کہا کہ یہ ایک راؤنڈنگ آف ایرر کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی جو رقم آپ کو چاہیے وہ اتنی انسبسٹینشل ہے اگر ہم ریاست کے مالی وسائل کو دیکھیں کہ یہ بہانہ بنتا نہیں ہے۔ رہ گئی بات قومی سلامتی کی، تو میں اس پروگرام پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قومی سلامتی کے حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی سے تو کسی نے نہیں پوچھا تھا 2013 کے انتخابات سے پہلے کہ کیا سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے انتخابات کرانے چاہیے کہ نہیں کرانے چاہیے، انتہا پسندی کہاں تھی، انسرجنسی کہاں تھی، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، جنوبی پنجاب میں جو ہم نے بدامنی دیکھی وہ اب ہماری تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اس کے نسبت ایک استحکام ہے، اور حالانکہ انتہا پسندی کی ایک بار پھر بحالی دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ صورتحال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی سلامتی کا بھی جو ایکسکیوز ہے وہ بے بنیاد ہے۔ تو رہ گئی بات، آپ اب 1988 کے فلڈز کی بات کر رہے ہیں، 2008 کے حالات و واقعات کی بات کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک ایکسکیوز ہے۔ اور جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2-4 ہفتوں سے ریاست کی جانب سے ہمیں غیر سنجیدہ اور بے بنیاد قانونی مباحثوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ کہنا کہ جی 4-3 کا فیصلہ تھا، 3-2 کا فیصلہ نہیں تھا، اس میں بھی 27-2 کا آرڈر ہے، جس میں تمام جج صاحبان نے اپنے آپ کو، جج صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا کہ آپ اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں۔ تو شرازی صاحب افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ آرٹیکل 224 کی روشنی میں اور ایک واضح کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کی روشنی میں آپ نے جمہوریت کے مستقبل کو، فیڈریشن کے مستقبل کو اور پارلیمانی نظام کے مستقبل کو داؤ پہ لگا لیا ہے، اور کوئی جسٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں رہی اس چیز کے لیے۔ تو کیا کہیں گے پھر؟ میرا جو بنیادی سوال کہ پھر 14 مئی کے فیصلے پہ آپ کو لگتا ہے کہ عمل درآمد ہو پائے گا، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر دیکھیں یہ غلط تنقید کی جا رہی ہے عدالت عظمیٰ پہ کہ اس طرح کا آرڈر کیوں دیا گیا۔ ریاست ہی عمل درآمد کر سکتی ہے، اور اسی لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عدالت کے پاس نہ تو فوج ہوتی ہے اور نہ تو ٹریجری ہوتی ہے۔ یہ ہر شہری کا حق ہوتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے جو ڈائریکٹیوز ہیں ان کا احترام کرے اور ریاستی ادارے ان پر عمل درآمد کریں۔ تو اگر 14 مئی تک آپ کی اسٹیٹ مشینری حرکت میں نہیں آئے گی تو آپ تو پہلے سے ہی توہین کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس پہ صرف اور صرف توہین آمیز آفینسز کے حوالے سے سزا ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ ٹیکن۔ اسد میں یہ چاہوں گا کہ عامر صاحب کو بھی ذرا شریک گفتگو کریں۔ انفیکٹ تنقید یہی رانا صاحب ہو رہی ہے کہ آٹے کے لیے 70 ارب روپے ہیں، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر فگرز کوٹ کیے جاتے ہیں کہ سال بھر میں پنجاب کے اندر دہشت گردی کے صرف 5 انسیڈنٹ ہوئے ہیں، سندھ کے اندر صرف 7 ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو 2007 یا 2013 سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ جو وجوہات بچائی جا رہی ہیں شاید ان کو عدالت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کچھ میں نے اور گنوا دی ہیں، آپ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا وجوہات کیا لگ رہی ہیں؟ عمران خان صاحب کی مقبولیت، یا کوئی ادارہ نہیں چاہتا الیکشن اس وقت میں ہوں، ان کو ڈیلے کیا جائے، خان صاحب کو مینیج کرنا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی معاملات ایسے تو ہیں ان کے اندر بھی کہیں سبسٹنس نظر آتا ہے آپ کو کہ نہیں آتا؟ دیکھیں ہمیں نا ہم کیوں گھما پھرا کے بات کرتے ہیں؟ اسد رحیم صاحب بڑے محترم اور بڑی ٹھیک وہ باتیں کر رہے تھے جو قانون آئین کی بات ہے۔ صحیح۔ قوت نافذہ فوج ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔
باقی کہانیاں بناتے رہے اس ملک میں بیٹھ کے. قوت نافذہ نہیں چاہ رہی, آپ کو 3,75,000 فوجی نہیں مل رہے, آپ پولنگ اسٹیشن پہ دنگے چاہیں گے کہ جی سپاہی ایک کھڑا ہے اور وہ چاہے مل جائے کسی کے ساتھ یا اسے کوئی دبا لے. فوج کا ایک اثر ہوتا ہے. مجھے بتائیں یہ 90 دن صرف پنجاب میں کیوں ہے؟ شرائع صاحب یہ آپ کے صوبے میں کیوں نہیں ہے جو میرے پڑوس میں ہے؟ وہاں کے لیے یہ آئین دستک کیوں نہیں دیتا ہمارے پاس؟ ایشو یہ ہے کہ جب آپ سب چیزیں مرضی سے چلاتے ہیں جس کے اوپر کوسچن آتا ہے, جیسے خواجہ اسعد رفیق نے کورٹ میں کہا, لمبا ڈال دیتے ہیں, تم کون ہوتے ہو ہمارے فیصلے پہ تنقید کرنے والے, ٹھیک ہو جاتی بات. آپ مجھے بتائیں 63A کو جب ری رائٹ کیا اور پنجاب کی گورنمنٹ عمران خان صاحب کے حوالے کر دی گئی, وہاں سے سارا کام شروع ہوا نا کہ نہ یہ ٹوٹتی. اب سب کو پتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے, پیسے پارلیمنٹ سے انکار کرایا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. آپ دیکھیں توہین عدالت سے بچنے کے لیے اس فیصلے کو ٹیکنیکلی کھیلا گیا, کابینہ نے منظور کیا. آج کیا چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ آپ نے اپیل ہی نہیں کی, مطلب وہ 3-0 کو نہیں بڑی سادگی سے وہ 3-0 کو منوانا چاہتے تھے کہ گورنمنٹ اپیل کرے. الیکشن کمیشن فیصلہ مان بھی چکا ہے اور اس پہ عمل کے لیے خطوط پہلے بھی لکھ چکا تھا, اپریل کے لیے بھی لکھ چکا, اس کے لیے بھی رپورٹیں پیش کر چکا, اور اس نے پھر یہ فیس سیونگ کا راستہ دیا ہے. اس کو بے شک متون کریں, لیکن کیا جو پیکٹوریل الیکٹرول رول انتخابی فہرستیں بننی ہیں وہ اب 9 دن میں بن جائیں گی؟ کیونکہ اب تو ورکنگ ڈے منڈے کو آنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیلٹ پیپر خریدے جائیں گے جن کے اوپر پھر کینڈیڈیٹس کی تصویریں آئیں گی؟ وہ ماحول جہاں پہ عمران خان صاحب میڈیکلی کہتے ہیں میں 10 دن تک کمپین ہی نہیں کر سکتا, یعنی وہ تقریریں جو جلسے میں ہوتی ہیں, وہ ماحول پنجاب میں پی ٹی آئی نے بھی ایون بنایا. شاہ محمود قریشی کیا کہتے ہیں, مجھے غداری سے پارٹی کے اندر کہا گیا جب میں نے 3 دن دیے. یہ سب پریشر ٹیکٹس ہو رہے ہیں, یہ عام حالات قانون کے آئین کے نہیں ہیں. مجھے بتائیں کہ جب پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال کیے سپریم کورٹ نے, 7 مہینے باقی تھے, وہ 7 مہینے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواستیں لے کے کوئی ٹیک اپ ہوئی؟ بات وہ ہے کہ پھر فیصلہ عمل درآمد ہونا چاہیے. میں 1997 کی مثال دیتا ہوں, بلایا نا فوج کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے, جب وہ فاروق لغاری کے ساتھ مل کے ایک آئین اور قانون کے خلاف جنگ وہ خود لڑنا چاہ رہے تھے, اپنی سینیئرٹی کے خلاف خود فیصلہ دیا الجہاد ٹرسٹ میں کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوگا. اگر وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ان کی عزت اور طرح سے ہوتی. وہ بیٹھے رہے اور جب وقت آیا ان کے سینئرز نے ان کو اڑا کے رکھ دیا. جب آپ نے آرڈر کر دیا فوج کو اور انہوں نے کہا جی آپ ڈیفنس منسٹری سے رابطہ کر لیں, پھر کیا ہوا؟ اب یہی بات اصل بات ہے کہ فیصلے عمل درآمد کیسے ہوں گے. اب وہی رستہ ہے جو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا مناسب حکم آتا ہے. جیسے الیکشن کمیشن کی پٹیشن ہو سکتا ہے منڈے کو لگ جائے, ہو سکتا ہے وہ کل لگا دیں, لیکن اس حکم پہ کوئی عمل درآمد نہیں. انہوں نے کہا اسٹے دے دیں, انہوں نے مانگا اسٹے دے دیں. جی کچھ چاہ رہے ہیں؟ جی 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 اسد, میں وقت لے رہا ہوں لیکن مختصراً میں بھی سر عامر صاحب کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں, لیکن مجھے میری اصل میں سوچ سے باہر ہے. وہ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں تو شاید وہ مجھے سمجھا دیں کہ جب 90 دن کی بات کی جاتی ہے تو یہ پہاڑ, وہ درخت, جی فوج کیا چاہتی ہے, آرٹیکل 63A کا فیصلہ کیا ہوا تھا, 90 کی دہائی میں سجاد علی شاہ کیس جس میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا, لیکن آج بتایا جا رہا ہے کہ شاہ صاحب کو خود ہی گھر چلے جانا چاہیے تھا الجہاد کیس کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, اس پہ اتفاق بھی کر لیتے ہیں. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے بنسبت خیبر پختونخوا, حالانکہ 2 مختلف عدالت عظمیٰ کے فیصلوں نے خیبر پختونخوا کے انتخابات کا بھی ذکر کیا ہے, اور اس کا تو فیکچول میٹرکس ہی فرق تھا, کیونکہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے تحلیل کو سائن آف کرنے کے بعد انتخابات کا اعلان نہیں کیا تھا. حالانکہ پنجاب میں جو گورنر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی میں نے کیونکہ سائن آف نہیں کیا تھا اس لیے میں تاریخ کا اعلان نہیں کر رہا, اور تب عدالت عظمیٰ نے صدر کے فرمان کو پھر قانونی شکل دے دی تھی. تو اسی وجہ سے جب پی ڈی ایم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی بات کرتی ہے, جو دوسری بات سمجھ سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ پنجاب میں نہیں کرا رہے تو اب وہ خیبر پختونخوا کا بھی بہانہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات جو ہے نا آرٹیکل 224 کی, ماضی کے تلخ تجربے آپ کے سامنے ہیں. جب 1 مارچ 1970 کو آپ نے کہا کہ ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا تو وہ کا دن ہے, آج کا دن ہے. تو یہ کوئی عام کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل نہیں ہے, یہ کوئی عام لیگل پروویژن بھی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ عدالت عظمیٰ کو اس آرڈر پہ عمل کس طرح کرانا چاہیے, اور اس کی اپنی حکمت اسی ڈائریکشن سے آئے گی. جہاں مرکزی بات ہے وہ یہی ہے کہ جہاں آپ کے انتخابات ہیں وہ نہیں ہونے کو جا رہے, اور عدالت عظمیٰ نے دنیا کا سب سے سمپل اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بات کی ہے. یہ کوئی اتنا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے,
لیکن جب ہم اپنی تاریخ شروع کریں گے ان باقی معاملات کے ساتھ تو یہ ایک ہمیں ایک آئی تھنک ایک سہارا مل جاتا ہے جس میں ہم 90 دن کی پابندی بھول جائیں اور اس کو پھر ہم نیشنل گورنمنٹ کی بات کریں, فوج کیا چاہتی ہے اس کی بات کریں, 63A کی بات کریں. ہمیں واپس نا اسی پریمس پہ رہنا چاہیے ایک سیکنڈ کے لیے. یقیناً عامر, میں یہ نقطہ آپ کی طرف لے آنا چاہ رہا ہوں جو آپ کہہ بھی رہے ہیں, اور جس معاملے پہ حکومت وقت بھی بڑا زور دے رہی ہے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے, اور اگر 4-3 کا ہے بھی صحیح تو جسٹس منصور علی شاہ جن کے فیصلے کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں, ان کے اختلافی نوٹ میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس فیصلے کے اگلے 3 دن بعد جو لوور کورٹس ہیں, گویا کہ ہائی کورٹس, اس معاملے کو نمٹا دیں. تو پٹیشن تو پشاور ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے, کیا اس پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو 3 دن میں نمٹایا ہے؟ تو حکومت وقت کہہ تو رہی ہے کہ صرف پنجاب کیوں, خیبر پختونخوا کیوں, تو جس جج کو آپ اپریشیٹ کر اس کا فیصلہ پڑے اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتائیں میں نے کون سے دلائل میں کہا کہ حکومت کہہ رہی ہے؟ میرا اپنا مشاہدہ ہے, میرا اپنا, میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں, میں وہ عمل درآمد کی بات کر رہا ہوں. میں نے آئیڈیل پوزیشن پہ کہا ہے کہ وہ کورٹ کا آرڈر ہے, لیکن آئیڈیل پوزیشن اتھر من اللہ نے بھی بتائی تھی کہ جناب آپ نے یہ سو موٹو غلط لیا ہے, یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے, پشاور ہائی کورٹ ہے, ان کو بھیج دیں وہاں. وہ جو چیف جسٹس نے اس دن نقطہ نہ سنا نہ لکھا کہ جی یہ آپ اس پہ جائیں کہ توڑی کس طرح, ٹھیک ہے, اب تو اینڈ پہ جنرل باجوہ کا نام آ گیا نا, تو آج ان کو کیوں یاد آیا؟ یہ سوال اس لیے بنتا ہے کہ جب آپ مسنگ خود کرتے ہیں نا چیزوں کو, میرے بھائی, تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ساری چیزیں اس سپیرٹ میں نہیں ہو رہی 90 دن کے اندر, سب چیزیں کہیں نہ کہیں دائیں بائیں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اگر میں صرف نظر کر کے میں کہوں نہیں جی آئین قانون یہ کہتا ہے, بھائی آئین قانون بہت کچھ کہتا ہے. اس ملک میں جب اوور رائٹ ہوگا کام, جب اوور سائٹ کی جائے گی, جب آپ اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے کھیلیں گے. اچھا کون کھیل رہا ہے؟ فوج کھیل رہی ہے, عدلیہ کھیل رہی ہے, پارلیمنٹ کھیل رہی ہے, ایگزیکٹو کھیل رہی ہے, کون نہیں کھیل رہا؟ تو پھر یا تو آپ بیٹھ کے کوئی بنائیں گے بات, جب آپ بات نہیں بنائیں گے نا پھر آپ قانون کے اندر کھیلتے رہیں, جو مرضی کہیں کہ جی آئیڈیل یہ ہے, ہمیں اس پہ جانا. کیوں نہیں جانا چاہیے بھائی؟ میں نے آپ کو کہا کہ جو آرڈر عمل نہیں ہوئے اس کی بھی مثال دی, اور بھی بہت دی جا سکتی ہیں. صرف ایک تو میں نے صرف اس لیے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی ادارے سپریم کورٹ نے بحال کیے تھے, باقی نہیں میں مثالیں دے رہا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پوزیشن سپریم کورٹ کی, وہ اپنی فل کورٹ میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ ان کے ججز نے اعتراض کیا, وہ کیوں پولیٹیکل قیادت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بڑی دانش مند ہے؟ ہم کیوں نہ اپنے ججز کے ساتھ کریں؟ ہم کیوں 30 دن کے اندر, پھر اگین الجہاد ٹرسٹ کا حوالہ دوں گا, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے موجود ہے کہ جب کوئی جج ریٹائر ہوگا 30 دن کے اندر آپ کو جج لگانا ہے, کوئی ناگہانی صورت ہو تو 90 دن میں لگانا ہے. تو کیا یہاں پہ پسند اور ناپسند پہ ججز نہیں روکے گئے؟ سوال ہر طرف اٹھ رہے ہیں, اور کیا لچک, اور وہ سوال چیف جسٹس صاحب نے خود آڈیو دی, پبلک کی, جب فائز عیسیٰ صاحب کی اور باقی ججز کے نوٹس آئے, پبلک ہوئے کہ جناب یہ وہ کہہ رہے ہیں, تو آڈیو دی کہ جی یہ گفتگو ہے, اس میں بھی آیا کہ یہ ادھوری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے عامر صاحب, بریک سے واپس آئیں گے تو واقعی لچک کا معاملہ ہر طرف اس کا تقاضا ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور مور امپورٹنٹلی جو سپٹمبر کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا تحریک انصاف کو, اور اس سے پہلے اگر ہوتے ہیں تو کیا ایڈوانٹیج وہ لے پائیں گے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. امیر عباس آپ کی طرف آئیں گے. انفیکٹ جو بریک سے پہلے عامر الیاس رانا بھی نقطہ اٹھا رہے تھے کہ لچک کا تقاضا سپریم کورٹ سیاستدانوں سے تو کر رہی ہے, باقی اداروں سے بھی کر رہی ہے, بٹ اپنے اینڈ پہ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ مطالبہ تسلیم کر لیا جاتا کہ جو اتنا ناجائز بھی نہیں ہے کہ فل کورٹ بنا دیں تاکہ سپریم کورٹ کے کلیکٹو وزڈم فیصلہ کر لے کہ کیا ہونا چاہیے, تو کیا لگتا ہے اس میں کوئی حرج ہے؟ اگر بنا لیا جاتا تو کنٹروورسی کم از کم ایک تو ختم ہو جاتی کہ 3 رکنی بینچ ہو یا فل کورٹ ہو, اور اس کے بعد امید تو یہ کی جانی چاہیے کہ کوئی بھی جج نہیں چاہے گا کہ ملک میں آئین کی وائلیشن ہو اور چیزیں اگینسٹ دا لا یا اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہو. تو کیوں اس فیصلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں 3 رکنی بینچ ہی سنے گا اس معاملے کو؟ شیرازی صاحب, مجھے ویسے یہ جو لچک والا ہمارے ہاں ایک بیانیہ بن رہا ہے نا کہ کوئی بھاؤ تو ہونا چاہیے, لچک ہونی چاہیے, مجھے ویسے اس بیانیے کی سمجھ نہیں آ رہی شاہی صاحب کہ ایک موقف ہے کہ 90 دن میں آئین میں لکھا ہے انتخابات ہوں, ایک موقف ہے کہ جب ہماری مرضی ہوگی ہم الیکشن کروا دیں گے. ایک غلط موقف ہے, وہ تو حد تو گزر گئی ہے نا. غلط اور صحیح کے درمیان شیرازی صاحب کون سا بھاؤ تو ہوتا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان کون سا لین دین ہوتا ہے؟
اس طرح تو ایک بدماش کر سکتا ہے، کوئی رسا گیر کر سکتا ہے، کوئی ٹچا کر سکتا ہے. میری زمین پر آپ قبضہ کر لیں شیرازی صاحب، اور جب میں آپ کے ساتھ میز پہ بیٹھوں تو آپ کے میرے ساتھ دھاؤ دھاؤ کرو، اتنی چھوڑ دو زمین تو باقی میں دے دوں گا. بھائی زمین تو میری، یہ قبضہ آپ نے کیا، بھاؤ دھاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ غلط ہے، میں صحیح ہوں. میں کیوں چھوڑوں زمین اپنی آپ کے حق میں؟ ایک موقف ہے بڑا لیکن واضح امیر موقف ہے. معاملے کو ٹیک اپ جس کا کرنے پہ موقف ہے وہ ہمیں اس سے معاملے کو ٹیک اپ آئین کا کرنے پہ تو موقف ہے خود کہ ذرا عدلیہ کے اندر بھی ایک ڈیوائڈ پائی جا رہی ہے نا. معاملے کو جی ٹیک اپ کرنے پہ تو خود عدلیہ کے اندر ایک ڈیوائڈ پائی جا رہی ہے. مطلب ہے کہ ججز کا خیال ہے کہ سو موٹو اس پہ نہیں بنتا تھا، یہ ریلیونٹ فورم کے اوپر معاملہ سنا جا رہا تھا، سپریم کورٹ نے اجرت کا مظاہرہ کیا، اس معاملے کو وہاں پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا. تو خود عدالت کے اندر سے بھی تو کچھ آوازیں ایسی اٹھ رہی ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں لگتی ہے کہ نہیں سیاستدانوں کی آوازوں کے ساتھ کھڑی ہیں. نہیں شیرازی صاحب، کسی جج نے بھی، ادب کے ساتھ عرض کروں، کسی جج نے بھی جنہوں نے اختلاف کیا ہے گزشتہ 1.5-2 مہینے میں جو بھی معاملہ ہوا، 4-3-5-7 کا جو کھیل، کسی جج نے 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے کوئی لفظ نہیں بولا اس کے خلاف. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ 184(3) پر بحث کر لی ہوگی، بینچ کی تشکیل پر بحث کر لی ہوگی، لیکن کسی نے 90 دن کے کوشچن کے اوپر سوال نہیں اٹھایا. حتیٰ کہ اختر من اللہ صاحب نے 25 صفحات کا فیصلہ تحریر کیا، جو ایک طرح سے ایک اختلافی نوٹ ہے. 25 صفحات میں 25 الفاظ نہیں ہیں اختر من اللہ صاحب کے 90 دن کے خلاف. جہاں انہوں نے اتنی باتیں لکھی وہاں یہ بھی لکھ دیتے نا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتا. بھائی کون کہتا ہے 90 دن میں الیکشن آئین کے مطابق ہے؟ ایک صحیح موقف ہے، ہم اس کو مبہم بنا رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ایک بیانیہ، اس کے خلاف بیانیہ کھڑا کر رہے ہیں، ہم اس کو کنفیوز کر رہے ہیں، ہم اس سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ہم ایک روش پیدا کر رہے ہیں کہ آئندہ سے جب بھی صحیح اور غلط کے درمیان ایک حد فاصل کھینچنے کا وقت آئے گا تو ہم صحیح اور غلط کو مدغم کر دیں گے، ہم خلط ملط کر دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح ہم اس قوم کی کوئی خدمت کرنے جا رہے ہیں، یہ اس ملک کے آئین اور جمہوریت کی کوئی خدمت کرنے جا رہے ہیں. صحیح ٹھیک ہو گیا. لیکن انفیکٹ اسد میں نقطہ آپ کی طرف لے کے آؤں گا کہ اگر دیکھا جائے تو آئین کے وائلیشن تو ہو چکی، لیکن اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ عدالت ابھی بھی بیٹھے انتظار کر رہی کہ شاید سیاسی جماعتیں کسی نقطے پہ متفق ہو جاتی ہیں تو اس سارے معاملے کو نظر انداز کر دیا جائے گا. تو کہیں نہ کہیں لچک تو ہے، اگر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لچک دکھانی چاہیے، اتنی لچک تو ہے کہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرایا گیا کیونکہ وائلیشن ہو چکی. عدالت حکومت نے وقت نے نہیں مانا معاملے کو، معاملات آگے چلے گئے. اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی، لیکن ابھی تک وہ شروع تو نہیں ہوئی. لیکن اگین آپ کو لگتا ہے کہ اب اگلے ہفتے، کیونکہ 14 مئی اب زیادہ دور نہیں ہے، اسی انداز میں عدالت آگے بڑھے گی کہ نہیں اب وہ نقطہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ اب کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو بات عدالت کر رہی ہے کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ یہی ہونا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی شروع ہو جائے گی؟ شرازی صاحب، اس حد تک لچک ضرور ہونی چاہیے کہ اگر سیاسی امور ہیں اور سیاسی معاملات ہیں تو اول تو ان کا حل بھی پارلیمان میں ہونا چاہیے تھا، اور اس نہج تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ یہ تمام ایشوز عدالتوں میں گھسیٹے جائیں. تو اگر تحریک انصاف بحیثیت ایک بڑی سیاسی جماعت حزب اختلاف کے ساتھ سر جوڑ کے پارلیمان میں کام کرتی ہے، جو کہ اس کو 2018 سے آغاز کرنا چاہیے تھا، افسوس اس نے نہیں کیا، لیکن وہاں اگر یہ گنجائش ہو کہ جی آپ آئین میں ترمیم لے آئیں اور 90 دن کی جو لمٹ ہے اس میں آپ ایک ایگزیمپشن پیدا کریں تو وہ اور بات ہے. لیکن اگر آپ آئین میں ترمیم نہیں لا رہے تو آرٹیکل 224 وہیں کا وہیں ہے، اور اسی وجہ سے منصفانہ انتخابات کو ہر حال میں ہونا ہوگا. اس کا جو دوسرا راستہ ہے وہ صرف توہین کا ہے، اور اسی وجہ سے عدالت نے اپنے پچھلے آرڈر میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنی خوشی سے بات کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں، لیکن جو ہم نے 14 مئی کا آرڈر کیا ہے وہ اسی طرح ان فیلڈ ہے جس طرح پہلے تھا. اور جہاں تک ڈسینٹنگ ججز کی بات ہے، دیکھیں منصور علی شاہ صاحب پروگریسو جج تصور کیے جاتے ہیں اور ہیں، ان کا بھی آپ آرڈر پڑھ لیں، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ فیلڈ میں ہے، اور جو اختلاف ہے وہ پروسیجر پہ ہے کہ اس کو لاہور ہائی کورٹ کی انٹرا کورٹ اپیل سے ہوتے ہوئے عدالت عظمیٰ میں آنا چاہیے تھا. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 90 دن میں انتخابات نہ ہوئیں.
اور جن دوسرے جج صاحب کا ذکر ہوا ہے انہوں نے تو واضح طور پہ اپنے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 90 دن کا کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے شرازی صاحب کہ تمام جج صاحبان جو ڈسینٹنگ ججز ہیں, جو اکثریت کے ججز ہیں, اور جو جسٹس جواد حسن صاحب کا فیصلہ ہے, جو عدالت عالیہ لاہور کا جو شروع والا فیصلہ تھا, وہ سب کے سب اس ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ آپ کو انتخابات 90 دن میں کرانے ہیں. اب اگر کچھ لوگ یا کچھ اشخاص یا کچھ ادارے اس کو ایک اور طرح کا زاویہ دینا چاہ رہے ہیں, وہ ضرور دیں, لیکن اس بات کی اب کوئی دفاع کوئی رہی نہیں ہے فیلڈ میں کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات نہیں ہوئیں گے. اگر آپ نے اس پہ کوئی اب کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات کرنی ہے یا قانون سے باہر بات کرنی ہے, مصلحت کی بات کرنی ہے, نیسیسٹی کی بات کرنی ہے, ضرور کریں, لیکن بہتر ہوگا کہ کھل کے کریں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آپ کس سبجیکٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ اوپر سے اس پہ یہ کانٹیکسٹ اور تنازع اور 90 دن میں ہونا چاہیے, لیکن یہ جو لیکن کا لفظ ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. لیکن انفیکٹ عامر صاحب آپ طرف یہ نقطہ میں لے کے آؤں گا کہ آج عدالت میں بھی ایک دماغ صاحب کی نظر سے گزرے ہوں گے کہ ماضی میں عدالتوں نے آئین کا احترام نہیں کیا اور کچھ لگتا ہے کہ راستہ نکالا اور اس کا نقصان ہوا. تو اب لگ تو یہی رہا ہے کہ چیف جسٹس اور یہ 3 رکنی بینچ ڈٹرمنٹ ہے کہ بہرحال کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, فیصلے پہ عمل درآمد کرانا ہے. اور ابھی تک حکومت وقت کی جانب سے جو ہمیں انڈیکیٹرز مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہرگز نہیں ہونا. تو معاملات تو لگتا نہیں ہے آپ کو کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک تصادم کی فضا ہے, انتشار کی فضا ہے, اور کہیں وہ 71 میں جو 70 کے اندر جو ہوا تھا معاملہ کہ گرچہ آخر پہ آ کے سیاسی جماعتیں کسی نقطے پہ متفق بھی ہو گئی تھیں, لیکن وقت گزر گیا تھا اور پھر کسی تیسرے طاقت نے آ کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے. وہ تو 77 میں بھی لے لیے تھے. ہاں بالکل 77 کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میرے دونوں محترمین نے جو گفتگو کی, جو آپ کہہ رہے ہیں, میں تو اس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, میں اس کی تائید کر رہا ہوں. ان ججز کا جو آج خیال آ رہا ہے اس کو بینچ پہ بٹھائے رکھتے, اختلاف کو سنتے, انہیں اڑاتے نہیں. اطہر بن اللہ صاحب ہوں, منصور علی شاہ صاحب ہوں, میں نے کب کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک مجھے کہا جا رہا ہے, میں آپ کی گفتگو کو یہیں پہ روکوں گا, سوری پر, لیکن بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. رانا صاحب, منظر نامہ کھینچے فیوچر کا, کیا ہونے جا رہا ہے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں؟ میرے 2 ساتھیوں نے جو گفتگو کی, مجھے تھوڑا سا اس پہ بات کرنے دیں ضرور, کہ ہم اسپرٹ صرف آج کیوں ڈھونڈ رہے ہیں. 17 میں پاناما سے اقامہ نکالا, ہم نے اس وقت کیوں نہیں ڈھونڈی. نئی لیگل جورسپروڈنس پیدا کی گئی, بلیک لا ڈکشنری میں جا کے سزا دینی ہے تو دی ہے, لیکن اب لکیر کو تو نہیں. لکیر اس طرح نہیں ہوتی کہ آج آپ صرف مجھے یہ پسند ہے تو میں صرف یہ گفتگو کروں اور مجھے وہ پسند نہیں ہے تو میں وہ نہ کروں. نہیں جی, یہ وہی سپریم کورٹ ہے نا, ماضی کو جوڑنا پڑے گا. نہیں, وہاں پہ احتساب عدالت پہ مانیٹرنگ جج بنایا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا حق سلب کیا گیا. اگر آپ نے کرانا تھا تو ہائی کورٹ سے کراتے. واٹس ایپ پہ ساری چیزیں آ چکی ہوئی ہیں کہ کیا کیا کس طریقے سے ہوا. وہ جج بھی بول پڑے جو فیصلے میں شامل تھے. کوئی میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ پہلے لوگ بول رہے تھے, اب جج بول رہے ہیں. پہلے صحافی بولتے تھے, اب جرنیل بول رہے ہیں, تھرو جرنلسٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کبھی تائید کر رہے ہیں اور کبھی تردید کر رہے ہیں. ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں. آرٹیکل 254 اسی مرض کی علاج ہے. جہاں 224 ہے وہاں 254 ہے کہ اگر کوئی ٹائم پہ کام نہ ہو. 184(3) جو ہے وہ بنیادی حقوق کا ہے, ووٹ ڈالنا آئینی حق ہے. ٹھیک ہے, یہی باتیں وہ ججز کہہ رہے تھے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ جی وہ منصور علی شاہ, انہی کو سن لیتے, انہیں نہ نکالتے. 90 دن کا فیصلہ آتا اور لوگ دیکھتے کہ یہ کیسے بات کرتے ہیں. جب آپ نے سب کو خود باری باری الگ کیا تو پھر آپ بھی تنہا ہوئے نا, کہ جی آپ کے اندر کوئی ڈویژن ہے. پھر آپ نے 8 رکنی بینچ بنایا, پھر آپ 7 کو 7 بٹھا لیتے. پھر خطرہ کس چیز کا تھا؟ وہ لوگوں نے کہا نا جی دیکھیں اکثریت آ گئی. بھائی اکثریت آ گئی, آپ 15 بٹھا لیتے, آپ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. اب ایشو وہ ہو گیا کہ ہم نے ہر جگہ پہ انکروچمنٹس کی ہیں. امیر عباس صاحب جذباتیوں کے جو کہہ رہے تھے نا, انکروچمنٹس جب ہو جاتی ہیں نیگوسیشنز ہی ہوتی ہیں. آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اٹھا کے پھینک دیں. تو نتیجہ خیز ہوں گی کہ نہیں ہوگی وہ بتائیں. نہیں, وہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ آپ ہر ایک نے اپنی اپنی انکروچمنٹس بنائی ہوئی ہیں, باہر نکل کے کھیلتے ہیں. یہ ہمارا آج کا المیہ ہے, یہ پاکستان کا المیہ ہے, جس کی وجہ سے آج ہم اس تباہی کا شکار ہیں کہ ہمیں کبھی کچھ نظر آتا ہے کبھی کچھ نظر آتا ہے. سب کو بیٹھنا پڑے گا, سب کو اعتراف کرنا ہوگا. اگر جنرل باجوہ یہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی تھی, ہم پیچھے ہٹے,
ان کو ہٹائیں نا جی, ان کو کہیں کہ آپ بالکل اپنا کام کریں, عدلیہ بھی پیچھے ہٹے کہ آپ صرف اپنا کام کریں, پارلیمنٹ پبلک کے لیے کام کریں. یہاں جو سفر ہو رہی ہے وہ بالکل انگریزی اور اردو دونوں عوام کی ہو رہی ہے. مجھے بتائیں کہ یہاں ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اگلے 24 گھنٹے کا ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی چیز کل ہم مینج کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں. پوائنٹ ٹیکن. لیکن اگین انفیکٹ اب امیر کیا لگتا ہے سیاسی جماعتوں نے معاملات کو حل کرنا ہے, پرابلم وزڈم کا ہے, ایبلٹی کا ہے یا اختیارات کا ہے؟ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ چیزیں تو بڑی واضح ہیں اور حل ہو بھی سکتی ہیں, جس طرح اسد بھی کہہ رہے تھے کہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں جس کو حل نہ کیا جا سکے. کہاں پرابلم آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے پہلے آپ کے سوال سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہمیں سپریم کورٹ کے ان 3 ججوں سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے, ہمیں ان کی شکلیں ناپسند ہو سکتی ہیں, ہمیں ان کا کسی کا قد ناپسند ہوگا, کسی کا رنگ پسند نہیں ہوگا, کسی کو کھانا نہیں آتا ہوگا, کسی کو پہننا نہیں آتا ہوگا, لیکن یہ سارے شکوے ہمارے, یہ ساری شکایتیں, یہ ہمارے سارے اختلافات ججز سے, ان کا آئین میں دیے ہوئے 90 دن کی شرط سے کیا تعلق ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. یعنی یہ فیصلہ 4-3 نے دیا ہے یا 5-7 نے دیا ہے یا 10-12 نے دیا, جیسا بھی, یعنی جو بھی ٹیکنیکل ہم اس میں سے نکال رہے ہیں, ان کا 90 دن میں کے بارے میں جو آئین کہتا ہے اس سے تعلق کیسے ہم جوڑ رہے ہیں؟ وہ ایک واضح غیر مبہم چیز آئین میں موجود ہے اور ہم لگے ہوئے کسی اور چیز کے, ہم لگے ہوئے فروعات میں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم خرافات میں کھو گئی, جو اقبال نے کہا تھا, ہم لگے ہوئے فروعات اور خرافات میں. معاملہ کچھ اور ہے 90 دن کا, سیدھی سی بات ہے, باقی تو سارے ہی ایک فروعی بحث ہے, اس میں جتنا کھینچتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ امیر عباس وقت کم ہے, وے فارورڈ کی بات کریں. آپ کا پرابلم کہاں پہ ہے جس کو آپ اگر تھوڑا سا ریزالو کر لیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, وہ بتائیں. دیکھیں, یہ حکومت عمران خان کو گرا کر آئی اور یہ اس دعوے کے ساتھ آئی کہ یہ عمران خان سے بہتر حکمرانی کر کے دکھا سکتی ہے, اور عمران خان ایک بہت ناخلف, نالائق, ناہنجار شخص ہے. ہم بہتر حکمرانی کر سکتے ہیں, آ جائیں 100 بسم اللہ آ گئے. انہوں نے آنے کے بعد ایسا ڈیبیکل کیا ہے پاکستان کی معیشت اور سیاست کا کہ اب ان کے پاس کوئی فیس سیونگ نہیں ہے. ان کے اس ناکام تجربے کی وجہ سے عمران خان کو ایک غیر فطری مقبولیت مل گئی. اب یہ بیچ میں آ کے پھنس گئے, اور جو ان کے کرم فرما تھے, جو ان کے مہربان تھے, ان کے اوپر بھی بہت سارا ملبہ گر گیا کہ یہ سارا کچھ جیسے ہوا, کیسے ہوا, کس نے کیا. اب یہ ایک بند گلی میں جا کے پھنس چکے. اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوشتہ دیوار ہے کہ عمران خان کی مقبولیت موجود ہے. یہ سادہ سی بات ہے, یہ کسی صورت میں بھی عمران خان کو اقتدار نہیں دینا چاہتے. اس کے لیے انہیں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح سروں کے مینار بنانے پڑے, یہ بنا دیں گے. انہیں جوزف گوبلٹ کی طرح کوئی پروپیگنڈا کی مشینری کھولنی پڑے گی, یہ کھول دیں گے. اس کے لیے انہیں کوئی اور وقت ہمارے پاس امیر کم ہے, تو میں یہی نکتہ جو بند گلی کہنا اسد کے پاس لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پارٹی انٹرسٹ سے ابو جا کے اسٹیٹ انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے انیشیٹو کس کے ہاتھ میں؟ اسد لاسٹ منٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس میں کمنٹ کریں. صاحب, حکومت وقت کے پاس انیشیٹو ہے اور حکمت سے کام لینا چاہیے. ابھی بھی حل نکالا جا سکتا ہے اور وہ حل 90 دن کے دائرے میں رہ سکتا ہے. یہ کہنا کہ جی ہمیں عدالت کے کچھ فیصلے نہیں پسند, تو یاد رہے اگر آپ کو پیناما میں نقصان ہوا تو حدیبیہ میں فائدہ ہو گیا, اگر آپ کو 63 میں نقصان ہوا تو آپ کو جہاز کے ہائی جیکنگ میں فائدہ ہوا. کیا ہم نے جج صاحبان کی نیت پہ شک لگایا, وہ شک کیا؟ نہیں کیا. وہ اس لیے کیونکہ یہ عدلیہ بھی ہم سب کی ہے, یہ پارلیمان بھی ہم سب کی ہے, ریاستی ادارے ہم سب کے ہیں. اگر کل کو افتخار شرازی صاحب انفرادی طور پہ کہیں کہ میں اس فیصلے کا احترام نہیں کرتا کیونکہ 2006 میں میرے ساتھ غلط ہوا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ریاست کا جو سٹرکچر ہے وہ کلیپس کر جائے اور ہم جنگل کے قانون کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں. تو اس لیے ابھی بھی گنجائش ہے, ابھی بھی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, اس فیصلے کو, آپ کے مستقبل کے لیے اچھا ہوگا, مثبت ہوگا. بہت شکریہ تینوں مہمانوں. کسی کے ساتھ آج کا شو ختم, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.